Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। वक़ाल अल-मलिक, और कहा बादशाह ने, इन्नी अरा सबअ बक़रातिन, मैंने देखा है 7 गायें हैं मोटी, या कुलुहुन्ना, उनको खा रही हैं, सब उन्हें हिजाब 7 दुबली पतली गाय, व सबअ सुंबुलातिन, और 7 बालियाँ हैं खुदरिन सब्ज़, व उखरा याबिसात, और दूसरी खुश्क। या अय्युहल मला, ओ दरबार वालों, ओ सरदारों, अफ्तूनी, मुझे ताबीर बतलाओ, फ़ी रुयाया, मेरे ख्वाब की, इन कुंतुम लिर्रुया, अगर तुम हो ख्वाबों की ताबुरून, ताबीर देने वाले। क़ालू, वो कहने लगे, अदगाथ व अहलामिन, ये ख़यालाती ख्वाब हैं, वमा नहनु बितावील अहलाम, और हम नहीं हैं ख़यालाती ख्वाबों की ताबीर बेआलिमीन, जानने वाले, ख़यालाती ख्वाबों की ताबीर जानने वाले। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने, नजा मिनहुमा, जिसने निजात पाई थी उन दोनों में से, वो जो 2 कैदी थे और जिन्होंने ख्वाब पेश किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। कहा उस शख्स ने जिसने निजात पाई थी उन दोनों में से, वद्दकरा, और उसको याद आया, बाद उम्मतिन, एक ज़माने के बाद, अना उनब्बिउकुम, मैं तुमको बतलाता हूँ, बेतावीलिही, इसकी ताबीर, फ़अरसिलून, सो मुझे भेज दीजिए। यूसुफ, ए यूसुफ, अय्युहस्सिद्दीक़, ए सच्चे, अफ्तना, हमें ताबीर बतला, फ़ी सबअ बक़रातिन सिमानिन, इस ख्वाब की कि 7 गाय हैं मोटी, या कुलुहुन्ना, उनको खा रही हैं, सब इजाब 7 दुबली पतली, व सबअ सुंबुलातिन खुदर, और 7 बालियाँ हैं सब्ज़, वखरा याबिसात, और दीगर खुश्क। लअल्ली अर्ज इलन्नास, ताकि मैं इसको लौटूँ, मैं लेकर इसको लौटूँ, इलन्नास, लोगों की तरफ, लअल्लहुम यालमून, ताकि वो जान लें। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि तुम खेती करोगे 7 साल, दाबा जमकर। फमा हसदतुम, बस जो तुम काटो, फदरूह, उसको छोड़ दो, फ़ी सुंबुलिही, उसकी बालियों में, इल्ला कलीलम, मगर थोड़ा सा, मिम्मा ताकुलून, जिसमें से तुम खाओ। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिक, फिर आएगा इसके बाद, सबउन शिदात, सख्त 7 सख्त साल, या कुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना, जो खा जाएंगे उसको जो तुमने पहले से जमा किया होगा उनके लिए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा, मिम्मा तुहसिनून, जो तुम बीच के लिए बचा के रखो। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिक, फिर आएगा इसके बाद, आमुन, एक साल, फ़ीही युगाथुन्नास, उसमें बारिश बरसेगी लोगों पर, व फ़ीही यासिरून, और उसमें वो न छोड़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते। वक़ाल अल-मलिक, और बोले बादशाह, एतूनी बिही, उसको ले आओ मेरे पास। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब आया उनके पास भेजा हुआ कासिद। क़ाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, इरजि इला रब्बिक, जाओ अपने मालिक के पास। फ़स्अलहु, उनसे पूछो, मा बालुन निस्वतिल लाती, क्या मामला था उन औरतों का, क़त्तअना अयदियहुन्ना, जिन्होंने काट लिए अपने हाथ। इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब उनके फ़रेब को जानने वाला है। वक़ाल अल-मलिकु, और बोले बादशाह, इन्नी अरा, मैंने देखा है यानी ख्वाब में, सबअ बक़रातिन सिमान, 7 गायें हैं मोटी, या कुलुहुन्ना, कि उनको खा रही हैं, सब उन्हें इजाब 7 दुबली पतली गाय, व सबअ सुंबुलातिन खुदर, और 7 बालियाँ हैं सब्ज़, वखर याबिसात, और दीगर खुश्क। या अय्युहल मला, ओ सरदारों, अफ्तूनी फ़ी रुयाय, मुझे ताबीर बतलाओ मेरे ख्वाब की, इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो। क़ालू, वो बोले, अदगाथ व अहलामिन, परागंदा ख्वाब हैं, ख़यालाती ख्वाब हैं, वमा नहनु बितावील अहलाम, और हम नहीं हैं ख़यालाती ख्वाबों की ताबीर बेआलिमीन, जानने वाले। वक़ाल अल्लज़ी नजा, और बोला वो शख्स जिसने निजात पाई थी, मिनहुमा, उन दोनों में से,
وذکر اس کو یاد آیا بعد امت ایک زمانے کے بعد انا انبئکم بتاویلہ میں تم کو بتلاتا ہوں اس کی تعبیر فارسلون مجھے بھیجنے کا انتظام کیجیے مجھے بھیجیے یوسف ایھا الصدیق یوسف اے سچے افتنا فی سبع بقرات سمان ہمیں تعبیر بتلائیے 7 گائے ہیں موٹی یاکلہن سبع عجاف کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی پتلی وسبع سنبلات خضر اور 7 بالیاں ہیں سبز واخر یابسات اور دیگر خشک لعلی ارجع الی الناس شاید کہ میں لے کر لوٹوں لوگوں کی طرف لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں قال تزرعون 7 سنین دابا یوسف علیہ السلام بولے تم کھیتی کرو گے 7 سال جم کر کے فما حصدتم جو تم کاٹو فذروہ فی سنبلہ ان کو چھوڑ دو ان کی بالیوں میں الا قلیلا مما تاکلون مگر وہ تھوڑا سا جو تم کھاؤ اس میں سے ثم یاتی من بعد ذلک پھر آئے گا اس کے بعد پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد 7 سخت سال یاکلن مما قدمتم لہن جو کھا جائیں گے ان کو جو تم نے ان کے لیے جمع کیا ہوگا الا قلیلا مما تحسنون مگر تھوڑا سا جو تم بیچ کے لیے چھوڑ دو ثم یاتی من بعد ذلک پھر آئے گا اس کے بعد عامن ایک سال فیہ یغاث الناس اس میں لوگوں پر بارش برسے گی وفیہ یاسرون اور اس میں وہ رسم چھوڑیں گے وقال الملک اتونی بہ بادشاہ بولا اس کو لے آؤ میرے پاس فلما جاءہ الرسول جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد قال ارجع انہوں نے کہا واپس جاؤ الی ربک اپنے رب کے پاس اپنے مالک کے پاس فسال اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے فریب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا انتظام فرمایا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کچھ معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کا انتظام کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ ابتلا اور آزمائش میں پڑے بھی ایک خواب کے ذریعے اور اب ابتلا سے نکل رہے ہیں تو بھی ایک خواب کے ذریعے خواب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا حدیث میں ہے کہ نبوت کا 46واں جز ہے سچا خواب مومن کا خواب نبوت کا 46واں جز ہے تو بہرحال خواب کی حقیقت ہوتی ہے لیکن خواب کو ایک شرعی حجت بنا لینا اور خوابوں پر ہی جو ہے وہ سارا دار و مدار یا ایسے خواب جو بسا اوقات خواب ایک ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے نظر کچھ آتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے لیکن اب اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے خطبات میں اور تقریروں میں اور مجموعوں کے سامنے بیان کر دینا یہ فتنے کا سبب ہوتا ہے یہ فتنہ بن جاتا ہے جیسے پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے جو ہے وہ بڑا عجیب سا خواب جو ہے بڑے مجمع کے اندر ایک سیاسی عالم ہے بڑے اچھے تو انہوں نے ہیں بڑے اچھے عالم لیکن بہرحال بڑے مجمع کے اندر ایسا عجیب خواب بیان کیا کہ لوگوں نے کہا جی گستاخ ہے اور پتہ نہیں طرح طرح کے اس میں فتوے لگے لوگوں کی طرف سے تو لوگوں کے سامنے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخاری شریف میں ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے یعنی تم ایک ایسی بات پیش کرو گے کوئی حدیث پیش کرو گے ایسی جو لوگوں کی عقل میں آئے گی نہیں اور لوگ کہیں گے جی تو جھوٹ ہے الیاذ باللہ حضور اعظم کو جھٹلائیں گے یا کوئی ایسی بات پیش کرو گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے جھٹلائیں گے تو اللہ کو جھٹلانا لازم آئے گا اس لیے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور ایسے خواب مجموعوں میں بیان نہیں کرنے چاہیے کسی کی تعریف کے لیے کسی کی حقانیت کے لیے اس طرح کے خواب اگر گھڑے جائیں وہ تو بہت ہی برا ہے اور اگر سچے بھی ہوں تو لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے چاہیے اور اچھا خواب ہے بطور تائید کے اگر کوئی بیان کر دیا اچھا خواب ہے بظاہر بھی اچھا ہے تائید کے لیے اگر بیان کر دیا کسی بات کے تو ٹھیک ہے شرعی مسئلے کے لیکن جو ہے وہ ہر خواب ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا بادشاہ نے اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور وہ دبلی پتلی گائے اس 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اسی طرح اس نے دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں سبز اور دوسری 7 خشک ہیں اور یہ 7 جو ہے سبز یہ خشک جو ہیں وہ سبز کو لپٹ گئی اور وہ سبز جو تھی وہ بھی خشک ہو گئی وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ سکھا دیا اب بادشاہ پریشان تھا اور اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا ظاہر درباریوں میں سے بھی جو علم والے ہوں گے جو سمجھدار لوگ ہوں گے ان کو جمع کیا اور ان سے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا بھائی میں نے خواب دیکھا مجھے تعبیر دو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو انہوں نے ایک تو بادشاہ کو تسلی دی کہ بھائی اتنا خوفناک خواب نہیں آپ پریشان نہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ اپنی جان بھی چھڑا دی کہنے لگے اضغاث احلام
یہ خیالاتی خواب ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی، خیالاتی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ واضح خواب ہو، سیدھا سادہ خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں، لیکن ایسے پراگندہ خواب اور خیالاتی خواب ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ فقال الذی نجا منہما، اب وہیں پر وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان میں ایک پھانسی چڑھ گیا، دوسرا بچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر لینا۔ اس کو یاد آ گیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یاد نہیں آ سکتا۔ اب جو ہے اس کو یاد آیا، اور یاد آنے کے بعد اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی پوری بات بتا دی، تذکرہ کر دیا، ایک بے گناہ ہے اور اس جرم میں جو ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہے، پوری بات بتا دی۔ وہ پھر کہا کہ خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے، فارسلون، مجھے بھیجو، میں انتظام کرو، میں جاؤں، میری ملاقات کا جو ہے پروانہ جاری کرو، میں ان سے ملاقات کروں۔ لیکن قرآن مجید نے ایسی بات کر دی کہ اس کے ذمن میں ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی۔ فرمایا فارسلون، مجھے بھیجنے کا انتظام کرو۔ اب اس کے ذمن میں آدمی خود سمجھ سکتا ہے، ظاہر ہے اس نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہوگا اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہوگی اور بتایا ہوگا خوابوں کی تعبیر میں ماہر ہے، تو بادشاہ کو کہا ہوگا اچھا جی لکھ دو کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے لکھ کر دے دیا، انتظام کر دیا، اور اس نے جا کر ملاقات کی۔ جیل خانہ پہنچ گیا، کہنے لگا یوسف وہی صدیق، یوسف اے سچے، اے سراپا صدق، افتنا فی سبع بقرات، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ 7 موٹی گائے ہیں، ان کو کھا رہی ہیں، 7 دبلی گائے، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور دیگر خشک ہیں، تاکہ میں یہ خواب کی تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تیرا مرتبہ اور مقام معلوم ہو، تیرا جو ہے ایک مقام ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور وہ جان لیں کہ تو بے گناہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کچھ زائد باتیں بھی بتا دی، اور یہ نبی بتا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی خواب کا پورا علم دیا تھا، انہوں نے کہا جی تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال بھرپور کھیتی کرو گے اور خوب فصل اگے گی، خوب اناج اگے گا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہی بتا دیا کہ آگے جو حالات آئیں گے ان میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ کہا ان کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا، مگر تھوڑا بہت نکالو جو تم کھانے کے لیے استعمال کرو، باقی بالیوں میں پڑے رہے تاکہ اس کو گھن نہ لگے، کیڑا نہ لگے اور وہ ضائع ہو۔ ویسے اگر گندم پڑی رہے تو اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ 7 سالوں تک اس کو بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر جو تم کھاؤ پیو تھوڑا بہت اس کو جو ہے نکال لو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، کیونکہ بیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے، اس سے ہل چلائی جاتی ہے، دیگر کام کیے جاتے ہیں۔ تو 7 موٹی گایوں سے مراد، موٹے جو ہے گایوں سے مراد انہوں نے 7 سرسبز سال لیے۔ پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، یعنی وہ جو خشک گائیں تھیں، دبلی پتلی گائیں تھیں، ان کی تعبیر تھی کہ 7 سخت سال آئیں گے اور وہ کھا جائیں گے اس کو جو تم نے پہلے ان کے لیے جمع کیا ہوگا۔ یعنی جیسے خشک گائے کھا رہی ہیں تازہ گائے کو، تو یہ 7 جو دبلی پتلی گائے ہیں یہ کھا رہی ہیں 7 موٹی تازی گائے کو، تو 7 سال جو خشک سالی کے ہوں گے اس میں جو پچھلے 7 سالوں سرسبز سالوں میں تم نے جمع کیا ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا، مگر جو تھوڑا بہت تم بیچ کے لیے چھوڑ دو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اگلی زائد بات بتائی کہ اس کے بعد ایک سال ایسا ہوگا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب جو ہے پھل اگیں گے، اناج اگیں گے، اور خوب تم جو ہے پھل نچوڑو گے اس میں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ایک زائد بات بتائی، یا تو قیاس کر کے کہ بھائی 7 سال جو ہے نا وہ سرسبز ہوں گے، پھر 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ 7 سال اللہ نے مقرر کیا تو 8واں سال وہ خوشحالی کا ہوگا۔ تو یا یہ کہ بذریعہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اب جب بادشاہ پتہ چلا خواب کی تعبیر، تو ظاہر ہے کہ جو اس کے درباری نہ بتا سکے، یوسف علیہ السلام نے بتا دی، متاثر ہوا، تو اس نے کہا اے تو نہیں بھی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر ان کو کہا جی بادشاہ کا پروانہ دیا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، بادشاہ آپ کو جو ہے وہ دربار میں طلب کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام فوراً تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا صبر دیا ہوتا ہے، بڑا جگر دیا ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ، اور اس سے کہو پہلے اس معاملے کی تحقیق کر لے، ان عورتوں کے معاملے کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے،
میرا رب جانتا ہے ان کے فریب کو کہ وہ فریب کر رہی تھی، میں بے گناہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یوسف کی جگہ میں جیل میں رہا ہوتا اور اس طرح قاصد آتا تو میں فوراً تیار ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام افضل نبی ہیں، آپ کا صبر اور آپ کا مقام یوسف علیہ السلام سے بلند تر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ علماء کہتے ہیں ایک تو تواضع تھا، اس میں تواضع کیا حضور علیہ السلام نے، عاجزی، اور دوسرا امت کو سکھا دیا کہ بادشاہوں کے مزاج رنگا رنگ ہوتے ہیں بھائی۔ جیسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ بادشاہوں کے مزاج سے بچو، یہ بڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں، کبھی تو گالی دینے پر جوڑا دے دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تعریف کرنے پر بھی قتل کرا دیتے ہیں۔ تو اپنی امت کو بتا دیا کہ تم یوسف علیہ السلام کا تو مقام بڑا تھا، ان کو تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے شرطیں لگائی، میں نہیں آؤں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا، پہلے جاؤ تحقیق کرو اس معاملے کی پھر آنا، لیکن ایسا نہ ہو تم اس طرح کی شرطیں لگاؤ اور مارے جاؤ۔ اس لیے اپنی امت کو بتا دیا کہ تم اس طرح کی شرطیں نہ لگاؤ، تم اس مقام پر نہیں ہو جس مقام پر یوسف علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ تاکہ جب میں باہر آؤں اور بادشاہ کے دربار میں جاؤں، ہو سکتا ہے بادشاہ مجھے کوئی عہدہ دے دے، کوئی ذمہ داری سونپ لے، تو لوگ یہ نہ کہیں مجھے تو فلانا ہی ہے نا، وہ پہلے سے معاملہ صاف ہو جائے کہ مجھ پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں، میں نے جو ہے وہ نمک حرامی نہیں کی، میں پاک صاف ہو جاؤں، مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے پہلے کہہ دیا جاؤ اپنے مالک سے کہو ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کر دیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا، حالانکہ ان پر جو ہے فریفتہ تو زلیخا ہوئی تھی، عزیز مصر کی بیوی، اور اسی کی وجہ سے جیل پہنچے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی سے تحقیق کریں، بلکہ پردہ پوشی کی ان عورتوں سے تحقیق کرتے ہیں، ان سب عورتوں سے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، حالانکہ انہوں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ باقی تو اصل قصوروار تو عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو نمک کھایا تھا، ان کے گھر میں جو پرورش ہوئی تھی، اس کا خیال رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی کو رسوا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان عورتوں سے تحقیق کرنے، جو عورتوں سے تحقیق ہوگی تو وہ کہہ دیں گی کہ یہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو معاملہ صاف ہو جائے گا اور اس مالک کی بیوی کی بھی بے عزتی نہیں ہوگی جس کے گھر میں پلا تھا۔ پھر عورتوں نے تو مشورہ دیا تھا نا، ان کی تو کوئی رسوائی تھی نہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے تو سارا کام کیا، تو ان کی تو رسوائی تھی، اس لیے اس کا نام لیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہا ان عورتوں سے تحقیق کر لے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب ان کے فریب کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا انسان نمک کھائے، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے، جس کے احسانات ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ کل جو ہے وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انا نسألك العافیة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك صلی اللہ۔ Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔